नाज़रीन, रुपया पैसा मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अब मैं नजूमी एंकरों की तरह ये तो नहीं कह सकता कि कल मैंने ये कहा था, क्लिप निकाल लें, देख लें। बात ये कि IMF की टीम आने को है। इंटरेस्ट रेट कम करने की बात तो द्योमालाई कहानी है। ऐसी जुर्रत तो शायद इस मौके पर किसी में भी नहीं होती पाकिस्तान के माशी और ज़र्री निज़ाम में कि वो इंटरेस्ट रेट कम करवा देता। ताहम ये है कि ज़्यादा होने से बच गया, इसके लिए आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं किसी का भी। लेकिन यह कि अपनी जगह कायम रखना इस रेट को, ये भी एक बहुत जुर्रतमंदाना फ़ैसला है मेरे नज़दीक। उसकी वजह यह है कि इसको तो कई पॉइंट बढ़ना चाहिए था। लेकिन यह है कि ज़ाहिरी बात है, हमारे यहाँ ताजिर सनतकारों को मौजूदा तौर पर खुश रखना ज़रूरी है ताकि उनकी आवाज़ मीठी मीठी रहे और वो जो मौसीकी गाते रहें वो सबके लिए अच्छी हो। क्योंकि एक हालात वो हैं जो मंजर आम पर हैं, और एक हालात वो हैं जो पस मंज़र में हैं, और एक हालात वो हैं जो उमूमी हालात हैं, और तीनों को मीडिया के ऊपर मैं बता नहीं सकता। हालात वाक़यात के मद्देनज़र, बाकी जानते सब लोग हैं पाकिस्तान में कि हालात क्या हैं। मईशत के भी हालात वो हैं जो मंजर आम पर हैं वो और हैं, जो पस मंज़र में हैं वो और हैं, जो उमूमी तौर पर हैं वो और हैं। वो भी नहीं बता सकता आपको। बता दूंगा तो फिर तूफ़ान मच जाएगा इस मुल्क के अंदर। अव्वल ये है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है और ये फिगर्स ऐसे हैं जिनको फज नहीं किया जा सकता। महंगाई की वजह से मजबूर हैं कि इंटरेस्ट रेट या तो बरकरार रखें या उसमें हाइक लाएँ। IMF वाले आने वाले हैं। अब बाज़गश्त इस बात की भी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ये कमी करेंगे। मैं अभी भी इस बारे में टू माइंड्स में हूँ कि ये कैसे करेंगे, लेकिन ठीक है, चलो करेंगे। लेकिन एम ये है कि देखें, ये सब चीज़ें हमारी अपनी ईमा पर तो होंगी नहीं। और मैंने जैसे आपको कहा कि ये लॉन्ग टर्म इस मुल्क के अंदर स्ट्रेटजी बन नहीं सकती जब तक आप तमाम चीज़ों को ठीक नहीं करेंगे। बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ये क्योंकि पढ़ा लिखा तबका जो है वो अब चुप नहीं रह रहा। वो अब अगर मीडिया उनको सही बात नहीं बताएगी तो फिर वो सोशल मीडिया पे देख लेंगे, और सोशल मीडिया पे तो हर चीज़ चल रही है आजकल, और इतना कुछ चल रहा है कि उस पर अगर यकीन कर लिया गया तो ख़राबी पैदा हो जाएगी। तो मैं अपने मुल्क के जो फैसला साज लोग हैं उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मुझे यकीन है कि मीडिया आज़ाद है और आगे भी आज़ाद रहेगा, लेकिन मीडिया खुल के अगर बात करता रहे तो वह बेहतर है। क्योंकि अगर लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया को देखना और सुनना बंद कर दिया, अखबारात और TV चैनल्स पर भरोसा करना छोड़ दिया, तो फिर वो सोशल मीडिया की तरफ देखेंगे, और सोशल मीडिया के ऊपर ना कोई रोक ना कोई रुकावट, जो मर्जी आके जो मर्जी बोल रहा है। खैर, मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। तारुफ कराता चलूँ, जनाब हाजी गनी उस्मान साहब, जो कि मुल्क की एक मारूफ शख्सियत है, स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी मुंसलिक रहे, ताजिर सनतकार बिरादरी के साथ भी मुंसलिक रहे, ताजिर सनतकार सियासत में भी अपना एक मारूफ नाम रखते हैं। वेलकम करता हूँ आपको शो में जनाब हाजी गनी उस्मान साहब। थैंक यू वेरी मच। बात ये गनी उस्मान साहब, शुरू कहाँ से करूँ? मुख्तसरन आपसे ये पूछ लेता हूँ क्योंकि आपका तजुर्बा, महारत भी इस शोबे से वाबस्ता है कि मॉनेटरी पॉलिसी कल आ गई। चलो, स्टॉक वाले उतने खुश नहीं हुए या इंडस्ट्री वाले उतने खुश नहीं हुए जितना खुश उनको होना चाहिए था, लेकिन आप लोगों के दबाव के मद्देनज़र बरकरार रखा गया, वरना इसको बढ़ाया जा सकता था। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे कि इंटरेस्ट रेट बरकरार रहे, डॉलर बढ़ जाए, मुल्क के मुआशी इशारिये और तरफ चले जाएँ, बिजली बढ़ जाए, गैस बढ़ जाए, वो बेहतर है? इंटरेस्ट रेट बरकरार रहे, ये बेहतर है, या इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाए, डॉलर की कदर को कंट्रोल कर लें, बिजली गैस इन चीज़ों की कीमतों को कम कर लें? क्या कहते हैं? बड़ा मुश्किल फ़ैसला है। देखिए अली, जैसे आपने कहा कि कल मॉनेटरी पॉलिसी आई और इसमें आपने देखा कि कैबो रेट 22% पे इन्होंने कंटिन्यू किया। नो डाउट कि इससे पहले जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी उसमें तो बड़ा ये था कि 22 से 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और वो फैसला 22 पे ही रहा, और कल भी वो 22 पे ही फैसला रहा। मगर
बिजनेस मैन की उम्मीद ये थी कि जो 22 है वो नीचे हो जाएगा, मगर उसकी एक वजह है कि IMF हमारे साथ जो IMF का डेलीगेशन अभी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में आ रहा है, और IMF यही चाह रही है कि जो भी आपकी महंगाई है उस लिहाज से आप इंटरेस्ट रेट को साथ चले। मगर साथ में आप ये दो चीज़ें देखें अली, कि बिजनेस मैन को बड़ी डिफ़िकल्टी है, इलेक्ट्रिसिटी के काफ़ी बिल बढ़ गए हैं। अभी आपने ये अक्टूबर के बिल आपको आए हैं, आपने बिल देखे होंगे कि 7 रुपये पर यूनिट बिल बढ़ गया है। और दूसरा आप ये देखें कि इंटरेस्ट रेट अगर जो 22% है और बैंकर अपना 2% और रख के 24 या 25 या 23 पे जो आपको लोन देते हैं, तो मेरे ख्याल में बिजनेसमैन तो चीख के थक गए कि बिजनेस कैसे हम करेंगे। तो अगर जो बिजनेस नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो करप्शन होगी, करप्शन क्या ये लूट मारी बढ़ जाएगी, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट का मसला एक ही है कि मेरी नज़र में भले कुछ भी हो, पाकिस्तान में मार्कअप रेट, मुझे उम्मीद है कि महंगाई में कमी होगी और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 1-1.25 साल में मुझे लगता है कि मार्कअप रेट 15-16% पे आ जाएगा। और जैसे आपने कहा डॉलर का भी आपने देखा कि 307 रुपये थे, 307 रुपये ऑफिशियली से आपने देखा कि आज डॉलर 281 रुपये है। नो लेकिन अभी भी बढ़ा है, अभी चंद दिनों में, मतलब 2-3 दिन में अभी डॉलर 2 या 2.5 रुपये लास्ट 3-4 दिन में। IMF के आने से पहले बढ़ाना पड़ेगा? नहीं, देखिए डॉलर अभी स्टेबल होना चाहिए। मेरे ख्याल में मुझे उम्मीद है कि डॉलर 275 और 285 के अंदर स्टेबल रहेगा। अगर जो डॉलर और नीचे गया तो फिर हमें वही प्रॉब्लम है कि एक्सपोर्टर को लॉस हो जाता है। नो डाउट कि इंपोर्टर को बेनिफिट है, मगर एक्सपोर्टर को काफ़ी लॉस है। तो हमें देखिए ना, होम रेमिटेंस और एक्सपोर्ट, ये दोनों पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा, समझ लो एक किस्म की सबसे बड़ा यही फायदा है। लेकिन मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन IMF तो ये बात नहीं मानेगा ना आपकी। देखिए मैं ये कहता हूँ कि अभी ये देखिए, पहले ज़माने में मैं बार बार कहता था कि एक फॉरेन एक्सचेंज बेरर सर्टिफिकेट होती थी, और उसमें आप पाकिस्तान से बाहर से डॉलर भेजें तो आपको पाक रुपीस में वो सर्टिफिकेट मिलती थी। FEBC ले लें, जिसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज बेरर सर्टिफिकेट, वो पाक रुपीस में आपको मिलती थी। और वो डॉलर जब भी आप चाहें वापस भी प्रीवेलिंग रेट पे वापस भी ले जा सकते थे। और उस वक्त कंपाउंड रेट था 3 साल का 140%, तो एवरेज आप 3 साल के बाद वो केस करते थे तो आपको 140 रुपये मिलते हैं। मगर मसला कश्मीर क्या है कि उसमें इन केस करके आपके वाइट पैसे हो जाते थे। तो मेरे ख्याल में 2 स्कीमें कर सकते हैं, IMF माने या ना माने। एक तो FEBC की भी हो सकती है, दूसरी एक स्कीम में आज आपको अली बताता हूँ कि आप एक ऑफर करें कि आप $1,00,000 जमा करते हैं, आपको 10% हम कम देते हैं और आपको उस बाकी वाइट की सर्टिफिकेट। तो मेरे ख्याल में मुल्क में काफ़ी डॉलर आ जाएंगे और बिजनेस में पाक रुपीस मतलब वाइट मनी बिजनेस में आ जाएगी, ताकि वो भी बिजनेस भी डेवलप होगा, बैंकों की डिपॉजिटें भी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये 2 स्कीम पे गवर्नमेंट को मेरी रिक्वेस्ट है मिनिस्ट्री फाइनेंस से। माशाअल्लाह मिनिस्ट्री फाइनेंस में सीनियर जो है आजकल हमारी मिनिस्ट्री फाइनेंस की चीफ है शमशाद साहिबा, माशाअल्लाह इनको सब चीज़ें नॉलेज में हैं। नो डाउट कि ये मीटिंगों में भी बातें करते होंगे। ये बड़ा अहम नुक्ता है जो आपकी तरफ से आ गया। देखें ये भी कि मिनिस्ट्री की शक्ल, लेकिन जैसे आपने पहले कहा कि IMF माने या ना माने वाली चॉइस अब कुछ कह नहीं सकता। इस बारे में बात करूंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, अब 2 एरियाज़ रह गए और जो कि मीडिया पर डिस्कस नहीं हो रहे, और उन पर मैं आज बात करना चाहूँगा। एक तो ज़ाहिर बात डिस्कस तो हो रहे हैं, लेकिन उस नोयत या उस पैराए में डिस्कस नहीं हो रहा है। एक तो स्टॉक एक्सचेंज है और दूसरा रियल एस्टेट है, जिन दोनों के अंदर मैं कहूँगा कि एक अजीब सी कैफियत है। अच्छी है बुरी है वो तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो हालात ज़ाहिरी तौर पर अच्छे लग रहे हैं, जबकि रियल एस्टेट के अंदर ज़ाहिरी तौर पर हालात ख़राब लग रहे हैं। स्टार्ट करूँगा, गनी उस्मान साहब को शामिल करता हूँ गुफ्तगू में। जनाब गनी उस्मान साहब बात कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज के मुतल्लिक। मैं जानना चाहूँगा गनी उस्मान साहब, बात आ रही, सिग्नल्स ये आ रहे हैं कि मार्केट इम्प्रूव कर जाएगी और जगहों से पैसा निकल रहा स्टॉक एक्सचेंज की तरफ आएगा, कोई बोल रहा है अर्निंग अच्छी होगी, लेकिन आप तो पुराने खिलाड़ी हैं इस फील्ड के,
بات کچھ ایسی ہے کہ ڈالر ٹرمز کے اندر مارکیٹ کیپٹلائزیشن تو کچھ بھی نہیں رہ گئی، اور وہ جو ایک والیوم ہوا کرتا تھا ایک دور میں، اس والیوم کے مقابلے میں تو کوئی والیوم نہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ نے بول دیا کیش مارکیٹ ہے، لوگوں نے مان لیا کیش مارکیٹ ہے، دنیا میں لوگ ہنستے ہیں کہ پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کیش مارکیٹ ہے۔ تو یہ تین چیزیں مجھے سمجھائیں۔ دیکھیے جیسے علی آپ نے کہا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 1.5-2 مہینے سے پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا بول بالا ہے، اور 48,000 سے انڈیکس آج کی تاریخ میں قریباً ابھی اس وقت سمجھ لینا کہ 1:30 بج گیا ہے اور 31 تاریخ ہے، آج کی تاریخ میں انڈیکس 52,000 تک جا رہا ہے۔ اس کی 2-3 وجہ ہے۔ اس کی مین وجہ ہے کہ تھرڈ کوارٹر کی آپ نے کمپنیوں کے رزلٹ دیکھے، ماشاءاللہ آپ نے ابھی بینک کا رزلٹ دیکھا، جو ایم سی بی کا رزلٹ دیکھا، یو بی ایل کا دیکھا، میزان بینک کا دیکھا، بینک الحبیب کا دیکھا، کافی بینکوں نے انٹرم بھی ڈیویڈنڈ دیے، اور اگلے سال کے جو تھرڈ کوارٹر کے جو رزلٹ تھے اس کے مقابلے میں ان کی پروفٹ کسی کی 60%، کسی کی 85% تک پروفٹ آئی ہے، اور ارننگ بڑی اچھی ہے۔ اور ابھی تک اکتوبر کا مہینہ نکل گیا ہے، تو میرے خیال میں 31 دسمبر کو جو ان کے رزلٹ آئیں گے، مجھے امید ہے کہ ان کی 2022 سے 2023 کی پروفٹ ہے قریباً 80 to 85% اوپر آئے گی۔ آپ مارکیٹ میں کہوں گا کئی دہائیوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، اکتوبر میں تو سپائک آتی ہے نا مارکیٹ میں، ویسے ہی مارکیٹ کا ٹرینڈ ہوتا ہے، چلتی ہے کشتی ہے ہوا میں سمندر میں تو تیز ہو جاتی ہے۔ صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ اکتوبر میں تو چلتا ہے ریزلٹس وغیرہ کا سیزن ہے نا، کریکٹ۔ لیکن آگے کیا ہوگا یہ بھی تو بات ہے نا۔ آگے یہ دیکھ لیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ انٹرسٹ ریٹ بینکوں کی ڈپوزٹ کو آپ دیکھیں، ہر آدمی کہتا ہے کہ میں بزنس نہ کروں، بینک میں ڈپوزٹ کر دوں، مجھے 20% مل جائے گا، مجھے 21% مل جائے گا۔ تو میرے خیال میں ابھی آپ دیکھیں کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں اگر جو انٹرسٹ ریٹ کم ہوا نا، تو ارننگ کے لحاظ سے ابھی اسٹاک ایکسچینج میں 20-25% بڑھنے کی گنجائش ہے۔ اور میرے خیال میں ابھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کا انٹرسٹ مطلب ادر بزنس میں نہیں ہے، تو اسٹاک ایکسچینج میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپٹمبر کی آپ ٹریڈنگ ٹوٹل دیکھیں اور اکتوبر کی آج 31 تاریخ دیکھیں تو ماشاءاللہ ٹریڈنگ بھی اسٹاک ایکسچینج میں بڑھ رہی ہے۔ تو میرے خیال میں آنے والے وقت میں میرے خیال میں اسٹاک ایکسچینج 54,000 یا 55,000 تک جا سکتا ہے۔ لیکن یاد ماضی قریب میں دیکھیں تو یہی اسٹاک مارکیٹ تھی، آپ ہی میرے مہمان ہوا کرتے تھے، روزانہ کتنے شیئرز کا کاروبار ہوتا تھا، مارکیٹ کیپٹلائزیشن ڈالروں میں کتنی تھی، آپ اور میں بیٹھ کر تجزیہ کیا کرتے تھے۔ اب وہ والی بات نہیں ہے، مانے نہ مانے، کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیے علی، ٹائم چینج ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ کہ بزنس ایسی چیز ہے، اسٹاک ایکسچینج دنیا میں ایسی چیز ہے کہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں آپ دیکھتے ہوں گے اسٹاک ایکسچینج کو کہ ابھی دیکھیں اسرائیل کی اور یہ غزہ اور یہ جنگ لڑائیں ہوئی تو آپ یو کے اور یو ایس اے کی اسٹاک ایکسچینج کو دیکھا۔ تو میرے خیال میں اسٹاک ایکسچینج میں تو اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، کسی سیکٹر میں زیادہ پروفٹ ہوتی ہے، کسی سیکٹر میں کم پروفٹ ہوتی ہے۔ تو اسٹاک ایکسچینج تو سمجھ لو دنیا میں یہی ہے۔ اور اسٹاک ایکسچینج میں نے دیکھا اسٹاک مارکیٹ جو صحیح سے جا کر بیٹھی ہے نا، یہ سی پیک کے بعد سلسلہ خراب ہوا ہے سارا۔ جب سے یہ سی پیک شروع ہو گیا، آہستہ آہستہ اس کے اثرات مارکیٹ میں آیا اور مارکیٹ پھر گئی، میرا ایسا خیال ہے، آئی ڈونٹ نو۔ ورنہ پہلے تو مارکیٹ میں ایکسائٹمنٹ تھی، جیسے بھی حالات تھے ایکسائٹمنٹ تو ہوتی تھی، روز رش لگتا تھا، میں بھی جاتا تھا، دیکھتا تھا، کوئی نہ کوئی گیلری میں بیٹھا ہوتا تھا۔ اب تو سناٹا ہو کا عالم، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے اسٹاک ایکسچینج کی تو اپنے آپ ماڈرن زمانے میں آ گئے، میکینائز سسٹم میں آ گئے، گلیری کی سسٹم ختم ہو گئی ہے، آؤٹ کرائی ٹریڈنگ ختم ہو گئی ہے۔ تو اب تو آپ ایسا ہے کہ آپ اگر جو کسی ممبر پہ آپ کا اکاؤنٹ ہے اور آپ 500 شیئر بیچتے ہیں تو within 3 منٹ آپ کو میسج آ جاتا ہے کہ آپ کے اتنے میں شیئر بک گئے، لیکن واٹس ایپ گروپوں میں سناٹا، فیس بک گروپوں میں سناٹا، فیس بک پہ سناٹا۔ آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے نا۔ ہاں بالکل ہے۔ تو دو جملے لوگ نہیں بولتے، پہلے تو صبح شام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ، اور میں نام نہیں لوں گا لیکن میں بھی وہیں نزدیک اسٹاک ایکسچینج کے ایک دفتر میں کام کرتا تھا، تو لوگ پورا دن پرچیاں اور وہ چھوٹی سی کتاب لے کر گھومتے رہتے تھے، اتنے دے دیے، اتنے لے لیے۔ اس زمانے کو 20 سال ہو گئے، وہ آؤٹ کرائی سسٹم تھی، اس میں آپ ایک سودا بیچتے تھے تو آپ کو 4 گھنٹے کے بعد پتہ چلتا تھا کہ آپ کا بک گیا یا نہیں بکا۔ اس وقت تو یہ بھی کنفیوژن ہوتا تھا کہ 2 روپے بڑھ گئے اور آپ کو ایجنٹ کہتا تھا کہ صاحب میں نے تو آپ کا سودا بیچ دیا ہے۔
یا میں نے تو آپ کو 2 روپے گھٹ گئے تو میں نے تو آپ کا سودا لے لیا ہے. تو وہ اچھی بات ہے. یہ میکینائز سسٹم ہونے سے آپ نے دیکھا کہ پیپر ورک ختم ہو گیا, CDC ہو گئی, نیشنل کلیئرنگ ہو گئی, آن لائن آپ کی ٹریڈنگ ہے, آن لائن آپ ڈپوزٹ کر سکتے ہیں, بینکنگ ایڈوانس ہو گئی کہ آپ ود ان 3 منٹ کہاں بھی پشاور پیسے بھیج دیں تو ابھی یہاں جمع کرو تو کھٹ سے 4 منٹ میں آپ کے پشاور پیسے چلے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں آپ دیکھیں کہ زمانہ چینج ہو رہا ہے, نئی جنریشن ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ ہو رہی ہے اور زمانہ آہستہ آہستہ چینج ہو رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وقت اچھا آئے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں ایکویٹی مارکیٹ میں کام اچھے ہوں گے. اچھا, اب میں آ جاتا ہوں ریئل اسٹیٹ مارکیٹ جہاں مچی ہوئی ہے اس وقت کھلبلی پورے پاکستان میں. وجہ یہ ہے کہ پچھلے 6 سال میں یہی ہاؤسنگ سوسائٹیاں تھیں, یہی ماحول تھا, یہی کلچر تھا ریئل اسٹیٹ کا, یہی بروکر تھے اور یہی ڈیولپر تھے. تب کسی نے سوال نہیں کیے کہ کس کے کاغذات پورے تھے, کس کی اجازت پوری تھی, کس کے حالات ٹھیک تھے, کس نے مال زیادہ بیچا تھا, اس کے پاس زمین کم تھی. اچانک یہ انہی 2-3 مہینوں کے اندر پتہ لگا کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں جو ہیں پورے پاکستان کی بات ہو رہی ہے. یہ پنجاب میں, سندھ میں اور بھی جگہوں پر, ایون کہ KPK کے اندر آپ نے سنا ہوگا کیونکہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا ٹرینڈ شروع ہوا تھا. تو یہ سب ان 3 مہینوں میں 2-3 مہینوں میں کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس سے پہلے تو ہر ایک کو پتا تھا کہ کون کیا ہے اور خامیاں بھی پتا تھی. پھر ابھی اتنی بڑھا چڑھا کے کیوں دکھا رہے ہیں؟ اور ریئل اسٹیٹ کو, مارکیٹ کو نقصان ہو رہا ہے, دن بدن لوگوں کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ میں علی آپ کی بات میں دیکھو اس بتاؤں کہ ہمیشہ دستور ہے نا کہ تیزی کا بول بالا, مندی کا منہ کالا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ریئل اسٹیٹ میں آپ نے کہا نا کچھ نہیں تھا, 3 سال آگے کوئی نہیں پوچھتا تھا, 4 سال آگے, تو دیکھیں اس وقت پلس 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 نظر آ رہا تھا. اب لوگوں کو مائنس نظر آ رہا ہے. مائنس کی وہی وجہ وہی ہے انٹرسٹ ریٹ کہ بھائی 20% مجھے بینک میں مل رہا ہے تو میں ریئل اسٹیٹ میں کیوں انویسٹ کروں. اور ریئل اسٹیٹ میں آپ دیکھیں کہ ریئل اسٹیٹ میں جنہوں نے بکنگیں کی تھی, کسی نے 4,000 روپے اسکوائر فٹ بیچا, کسی نے 6,000 روپے بیچا, کسی نے 5,000 روپے بیچا. اب کوسٹ اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ وائبل نہیں ہے ان کے پاس, اور لوگوں نے انسٹالمنٹ پہ جو بھی پراپرٹی خریدی ہے ان کی انکم کم ہو گئی ہے. پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی کمائی کم ہو گئی ہے. کمائی کم ہونے سے ظاہر سی بات ہے کہ میں نے ایک چیز قسطوں پہ لی ہے اور مجھے قسطیں دینی ہے, تو پہلے تو میں سمجھ رہا تھا کہ میں اتنے کما رہا ہوں تو اتنی میں قسط دے دوں گا, تو یہ بھی پرابلم ہے. تو میرے خیال میں وہی سب سے بڑا مسئلہ ریئل اسٹیٹ کا ہے, وہ انٹرسٹ ریٹ ہے. اگر جو انٹرسٹ ریٹ 15% ہو گیا, اور آپ نے جو کہا کہ یہ زمین ایسے ہے وہ ایسے ہے, اب لوگ ایجوکیٹڈ ہو رہے ہیں. پہلے کبھی آپ کہاں بکنگ ہوتی تھی تو کوئی نہیں پوچھتا تھا کہ آپ کی اپنے نام پہ زمین ہے کہ نہیں ہے. اب لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ بھائی اس میں لیگل پھڈا تو نہیں ہے. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, خود ڈیولپر کہتے ہیں میں نے نہیں دینے پیسے, خود ڈیولپر کہتے ہیں میں نے کاغذات جمع نہیں کروانے. میں نہیں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا. تو یہ اس موضوع کے اوپر کیا بات ہوگی آگے؟ آپ ایک بہت بڑے ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں, کوئی اپنی ہی سوسائٹی کے متعلق یہ کہتے کہ یار میں نہیں دے رہا پیسے, میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں نہیں دے سکتا, یا میں نے دیے تو وہ, تو دیکھیں اس صورت کے اندر پھر کون کس کی طرف انگلی اٹھائے گا؟ دیکھیے نا, پھر تو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آ جائے گا کہ یہ انٹینشنل ہے یا یہ مارکیٹ بیسڈ ہے یا کیا ریزن ہے, یہ کوئی فائنینشیل کرنچ ہے. سوالیہ نشان آئے گا نا. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے میں آپ نے کہا نا کہ جسے آپ ڈیولپر ہیں, ماشاءاللہ ہم کراچی کے اللہ کی مہربانی سے بڑے ڈیولپر ہیں, جس میں ہم 3 آدمی کا گروپ ہے. عارف حبیب صاحب ہے, عقیل ریڈی صاحب ہے اور میں ہوں. تو ماشاءاللہ جو بھی ہمارا جو پروجیکٹ چل رہا ہے نیا نازم آباد, اس میں اللہ کی مہربانی ہے, اور ہم نے جو بکنگیں کی ہے اور جو کمٹمنٹ کیے ہیں وہ سب انشاءاللہ پورے. لیکن آپ کے بارے میں تو بات ہی نہیں کر رہا نا, لوگ بھی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ جو کیے ہیں, لیکن آپ کے بارے میں تو میں بات ہی نہیں کر رہا, میں تو کہیں اور بات کر رہا ہوں. اس کا بتاؤ آپ. دیکھیے جو بات ابھی آپ کی بات 100%. آپ لوگ تو بھی خبروں میں نہیں ہیں نا, وہ لوگ خبروں میں. 30-40 سال سے میں پاکستان میں ریئل اسٹیٹ دیکھ رہا ہوں. ہمیشہ 8-10 سال 6 سال کے بعد یہی پوزیشن ہوتی ہے, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر یہی پوزیشن ہوتی ہے. تو میرے خیال میں تو میرا تجربہ تو یہ 40 سال کے ریئل اسٹیٹ کا میں یہی دیکھ رہا ہوں, اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں بھی یہی ہوگا. آپ کے خیال سے لوگوں کی بلینز آف ڈالرز ورتھ کی ریئل اسٹیٹ جو ہے اس کا جو نقصان ہوا ہے پاکستان میں, اس کے بعد اب لوگ واپس ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کی طرف آئیں گے یا نہیں؟ بلینز آف ڈالرز ورتھ, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا پوری M9 جو ہے اس کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیاں آ چکی ہیں, آ گئیں, صحیح بول رہا ہوں. اب سی پیک کا مستقبل یہ کراچی حیدرآباد موٹر وے اور حیدرآباد سکر آگے, یا آپ لوگوں نے
اس کے بعد سی پیک میں اب کوئی سی پیک وی پیک اب کوئی چیز نہیں ہے, یہ منجن اب گیا, میں اب بات وہ ختم ہو گئی. اب کراچی محور بن گیا, گوادر بھی میرے خیال چائنیز نہیں جانا چاہ رہے, ان کا مقصد یہ ہے کراچی کو کیپٹلائز کریں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی, لاہور, راولپنڈی یہ 3 میجر گڑھ ہیں آپ کے ریئل اسٹیٹ کے. ان تینوں میں روزانہ کی بنیادوں میں مارکیٹ گرنے سے لوگوں کا اربوں روپے بلکہ اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے کیومولیٹو. اس کے بعد لوگوں کا دل ٹوٹ جائے گا, کہیں یہ واپس نہ آئے, اسٹاک ایکسچینج والا معاملہ نہ ہو جائے کہ اچھے ریزلٹس, اچھے ریٹرنز, اچھے پروفٹس اور اچھی کمپنیوں کے باوجود لوگ وہاں نہیں جا رہے, کہیں ریئل اسٹیٹ بھی جانا نہ چھوڑ دیں, کسی اور ملک چلے جائیں. کیا جیسے آپ نے اس میں یہ بھی ایڈ کر دے کہ اسلام آباد ایئرپورٹ جو نیا بنا اس کے سراؤنڈنگ میں بھی اس میں بھی جو بلڈنگ ہے اور جو ماشاء اللہ اپروول ہوئے اور جو بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں وہاں بھی ریئل اسٹیٹ کا آپ کی بہت ساری ہاؤسنگ پرابلم ہے, بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹی وہاں بھی ریئل اسٹیٹ کا پروبلم ہے. اب ریئل اسٹیٹ کا آپ تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ کا دار و مدار انٹرسٹ ریٹ پہ ہے. اگر جو آپ انٹرسٹ ریٹ جس ملک میں 20% بینک آپ کو پیسہ دیتی ہو تو آپ 1 لاکھ روپے کی ریئل اسٹیٹ لے رہے اور 1,20,000 یا 1,19,000 نہ ہو تو لوگ یہی کنفیوژن میں ریئل اسٹیٹس میں نہیں جا رہے اور بینکوں میں جا رہے ہیں. لیکن یہ لوگ بول رہے ہیں کہ یہ دیکھیے, لیکن یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ڈاکومنٹیشن کا ہے. آپ مانتے ہیں ایسا؟ دیکھیے ہمیشہ بزنس مین میں 100 بزنس مین ہوتے ہیں تو 10-20 مطلب کا ڈاکیومنٹیشن کا, سب کا ڈاکیومنٹیشن کا مسئلہ نہیں. تو پورے پاکستان میں کوئی ایسی ہاؤسنگ سوسائٹی ہو نہیں سکتی, نجی ہاؤسنگ سوسائٹی جس کے ڈاکومنٹ پورے ہوں, کیونکہ سسٹم ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی کاغذ ضرور رہ جاتا ہے. کیا کہتے ہیں علی؟ ایسی بات مجھے تو ایسے لگتا ہے پورے نہیں علی, میں اس میں ڈفرینس آف اوپینین ہے میرا, یہ ایسی بات نہیں ہے. ماشاء اللہ اچھے بلڈر بھی ہیں, برے بلڈر بھی ہیں, اور ماشاء اللہ دیکھیے نا اتار چڑھاؤ نہ ہو نا تو اس کو آپ بزنس نہیں کہہ سکتے. ریئل اسٹیٹ ایک گیت چل رہی تھی, اب ریئل اسٹیٹ رکا ہے, اور ریئل اسٹیٹ رکنے کی وجہ میں پھر اگین اینڈ اگین کہتا ہوں وہی مارک اپ ریٹ. آپ ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن کو ایک مانتے ہیں یا فرق مانتے ہیں؟ ایک ہی مانتے ہیں. ایک مانتے ہیں. دیکھیے ہمارے یہاں ابھی آپ دیکھیں کہ ڈے ٹو ڈے پاپولیشن بڑھ رہی ہے. پاپولیشن بڑھنے سے ہماری ڈیمانڈ چھوٹے گھر, بڑے گھر یا مطلب 80 گز کے پلاٹ, 120 گز کے پلاٹ اور اس پہ چھوٹے چھوٹے گھر, وہ گنجائش ہے, لوگوں کی ڈیمانڈ ہے, مگر لوگوں کے پاس سرمایہ نہیں ہے. تو گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اس ٹائپ کی اسکیم میں لانگ ٹرم جیسے دنیا میں 30 سال کی 35 سال کی ہاؤسنگ لونیں ملتی ہے اور ڈسکاؤنٹ ریٹ آف انٹرسٹ پہ ملتی ہے. تو میرے خیال میں اس سے ریئل اسٹیٹ سے آپ کو پتا ہے امپلائمنٹ کتنا بڑھتا ہے. تو آپ لوگ خرید لو نا HBFC. ہاں آپ لوگ خرید لو HBFC, مطلب پرائیویٹ سیکٹر. HBFC کہاں پرائیویٹ ہو رہی ہے؟ ابھی تو ہم نہ PIA پرائیویٹائز کر سکتے ہیں, نہ اسٹیل مل کر سکتے ہیں, نہ پاکستان ریلوے کر سکتے ہیں. میرے خیال میں میری یہ بھی ریکویسٹ ہے منسٹری سے, فائننس سے اور PC سے کہ دیکھیے خدا رہا پاکستان میں آپ نے پرائیویٹائز کیا آج سے 15 سال 16 سال 20 سال. آج میں دعویٰ کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو بینکنگ انڈسٹری ہے نا, کل یا پرسوں میں فگر دیکھ رہا تھا 9 مہینے کے آپ کے اس کے دیکھیں گے نا ٹیکس کا وہ دیکھیں گے نا تو قریباً 300 بلین روپے پاکستانی بینک نے 9 مہینے میں ٹیکس دیے. پیر بابا اگر بینک خرید سکتا ہے تو آپ لوگ بھی کچھ بنا لو, ایسے ہی بول رہا ہوں, اشارتاً آپ کو بول رہا ہوں. دیکھیے ہر پیر بابا بھی تو بینک بنا رہے ہیں, بنا لیا ہے, کیا سمجھ رہے ہیں؟ انسان ہر چیز میں نہیں آ سکتا. وہ تو کوئی ایک بزنس کرتا ہے, کوئی 2 کرتا ہے, کوئی 3 کرتا ہے. اور بزنس ماشاءاللہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے اللہ کی مہربانی سے انڈیا سے جب واپس آئے تو ہم سب کیا تھے اور آج دیکھیں ہم سب کیا ہے. تو ہمیں اس رب کا احسان ماننا چاہیے, اور اسپیشلی پاکستان بنا تو ہم زندے, اور پاکستان رہے گا تو ہم زندے رہیں گے. کیا آپ اس سسٹم سے اگری کرتے ہیں کہ ایک ہاؤسنگ فائنینس یا ہاؤسنگ اور بلڈنگ کنسٹرکشن اور ریئل اسٹیٹ کی فائنینس کے لیے ایک اسپیشلائز پرائیویٹ سیکٹر بینک ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. اور جو کہ جو سرٹیفکیٹس ایشو کر سکے, تاکہ کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ جو انویسٹمنٹ بینکس ہوتے ہیں یہ سرٹیفکیٹس ایشو کر سکیں. دیکھیے آپ کو بتاؤں کہ بھائی فکس ڈپوزٹ کے TDR سرٹیفکیٹ تو ہوتے ہی نا. سرٹیفکیٹ دیکھیں نا, بینکر دیکھو نا, بینک ابھی پاکستان میں لیکن اسٹیٹ بینک کے فریم ورک میں نہیں ہوگا. پاکستان میں 5 بینک پہلے اچھے چلتے تھے. پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا 1990-95 میں کتنے نئے بینک بنے. آپ دیکھیں جس میں میٹرو بینک ہے, عسکری بینک ہے, بینک الحبیب ہے, آپ دیکھیں میزان بینک ہے. یہ سب بینکوں نے کتنا پروگریس کیا ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بڑا عام گفتگو چل رہی, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک.
اب آ جاتے ہیں ذرا فیڈریشن کی سیاست پر بات کر لیتے ہیں. فیڈریشن میں اب ہوں گے انتخابات. آپ پتہ ہے ٹینور 2 سال کا ہو گیا تھا. جو تجارتی صنعتی تنظیمیں تھیں اور اس ٹینور کی وجہ سے اب 2 سال کے بعد الیکشنز ہوں گے فیڈریشن کے اندر. بڑا گرما گرم قسم کا مقابلہ ہوگا اور اس گرما گرم مقابلے کے اندر بی ایم پی ورسز یو بی جی ہوگا مقابلہ جہاں تک میرا خیال ہے. اور حاجی غنی عثمان صاحب بات کچھ ایسی ہے کہ میں نے تو بعض گشت میں یہ بات سنی ہے کہ ایس پی پی کے کینڈیڈیچر کے لیے آپ بھی بڑے امپورٹنٹ نامنی اور کینڈیڈیٹ ہیں. تو کیا پروگرام اور پلان ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آج وہ تاریخ ہے جس دن آپ کے یہ ای سی اور جی بی ممبر, اگر میں صحیح بول رہا ہوں, ان کی باقاعدہ طور کے اوپر لسٹنگ ہو جائے گی. صحیح بول رہا ہوں؟ یعنی آپ لوگوں کی ایک طرح سے ووٹر لسٹ تیار ہوگی. صحیح بول رہا ہوں میں؟ بالکل 100% کریکٹ. تو تھوڑا ناظرین کے لیے بتائیے انتخابات کیسے رہیں گے اور فیڈریشن کی سیاست میں کیا کچھ ہوگا؟ دیکھیے, فیڈریشن کا جیسے آپ نے نام لیا, میں اللہ کی مہربانی سے میں نے اپنا نام کینڈیڈیٹ کے لیے دیا ہوا ہے کہ سینئر نائب صدر فور دی ایئر 2024 اور 25 کے لیے ہم بی ایم پی گروپ کے نمائندے بن کے الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ لڑیں گے. نو ڈاؤٹ کہ ہمارے سامنے بی ایم جی ہے اور ان کا بھی نمائندہ یو بی جی سوری ہمارے یو بی جی ہمارے سامنے ان کا نمائندہ بھی سامنے کنٹیسٹ کرے گا. نو ڈاؤٹ کہ جیسے علی نے بتایا کہ پہلے ایک سال میں الیکشن ہوتے تھے اور سب لوگوں کی, پورے پاکستان کی بزنس مینوں کی ڈیمانڈ تھی کہ بزنس جو بھی الیکشن ہے چیمبر یا ایسوسیشن کے وہ 2 سال کے ہونے چاہیے, کیونکہ 1 سال میں تو ابھی آپ سیٹ لیتے ہیں اور پھر الیکشن آ جاتا ہے. تو میرے خیال میں اب 31 دسمبر کو 2 سال کے لیے الیکشن ہوں گے. اور آج علی نے جیسے بتایا کہ آج فائنل ڈیٹ ہے کہ ایک جیسے ایسوسیشن یا چیمبر جو بھی ہوتے ہیں نا, وہ اپنے 2 نمائندے بھیجتے ہیں, ایک ای سی کا, ایک ایگزیکٹو کمیٹی کا اور ایک جنرل باڈی کا. تو جنرل باڈی کے اور ای سی کے نمائندے 97% تو کل تک آ گئے تھے اور میرے خیال میں آج رات تک آخری ڈیٹ ہے. اور جو لوگ بھیج چکے ہوں گے یا ٹی سی ایس سے بھیج دیا ہوگا, کیونکہ پورے پاکستان سے 240 سے 50 ایسوسیشن اور چیمبر کے 2 لوگوں کے نام آئیں گے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس سال 480 سے 485 ووٹر ہوں گے. اور دیکھیے, یہ تو الیکشن ہے اور الیکشن ایک ہونا چاہیے, کیونکہ رولنگ پارٹی اور اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے, تاکہ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو بھی جیتے اللہ میاں جسے بھی کامیاب کرائے تو مل جل کے چلنا چاہیے. اور اپوزیشن کے بھی جو سجیشن ہے اور آپ کو لگتے ہیں کہ وہ سجیشن ٹھیک ہے تو ان کے اوپر بھی کنسیڈر کرنا چاہیے. اور ہمیشہ الیکشن ہو جانا چاہیے اور آفٹر الیکشن مطلب سمجھ لو کہ ہم بزنس میں ساتھی ہیں, ایک دوسرے کے بھائی ہیں, ایک کے ساتھ مل جل کے دھندا کرتے ہیں, بزنس کرتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کی سب بزنس کمیونٹی کو کہتا ہوں کہ خدا را جب بھی الیکشن ہو جائے آپس میں رنجشیں نہ رکھے اور مل جل کے رہیں. یہ جو رنجشیں نہ رکھنے والی آپ نے بات کی ہے, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, کیونکہ پہلے تو سیاست دانوں کے درمیان اس طرح ہوتا تھا کہ رنجشیں رکھی جاتی تھیں, لیکن اب تاجر صنعت کار رہنما بھی جو ہیں وہ دل میں رنجشیں لے کر بیٹھتے ہیں. اور یہ کلچر سا پیدا ہو گیا تھا, ماضی میں تو خیر بہت زیادہ تھا لیکن اب کافی کم ہو گیا ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے اور ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, ہم ان کی دعوت میں نہیں جائیں گے. تو کیا کسی کی خوشی غم میں شریک نہ ہو, اس ایسی سیاست کا کیا فائدہ؟ میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے علی, میں خوشی غم پہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی یا بھائی بہن آپس میں اپنا کوئی فیملی کا جھگڑا ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ خوشی میں تو تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں, مگر غمی میں تو فوراً شریک ہونے کے لیے آ جاتے ہیں, جہاں تک میں پاکستان میں یا دنیا میں دیکھ رہا ہوں. تو میرے خیال میں یہ کلچر چینج ہونا چاہیے, کیونکہ میں تو اس پالیسی کا آدمی ہوں کہ مجھے اگر جو میرا بھائی بھی کہے کہ میں تجھے ووٹ نہیں دوں گا, میں اسے کہوں گا کہ بھائی تیری مرضی ہے, مگر ایسا ہو نہیں سکتا. تحدہ اس ٹائپ کی سسٹم پاکستان میں ہونی چاہیے کہ مل جل کے, میں بار بار کہتا ہوں, دیکھیں نا فیڈریشن میں آپ نے دیکھا کہ ابھی ہماری پارٹی رولنگ پارٹی ہے اور آج 4تھا سال ہے. ماشاءاللہ عرفان صاحب ہمارے کرنٹ صدر ہے, سلیمان چاولہ صاحب ہمارے ایس وی پی ہے, جو ان کا ٹینیور 31 دسمبر 2023 کو پورا ہوگا.
اور انشاءاللہ تعالیٰ ان ٹائم آپ دیکھیں گے کہ اب 10-15 دن میں کینڈیڈیٹ کے نام بھی آ جائیں گے اور کینڈیڈیٹ کا نومینیشن بھی فائنل ہو جائے گا، اور پورے پاکستان میں فیڈریشن کے الیکشن کی گہما گہمی ہوگی. اور یہ ایسا الیکشن ہے، میں تو کہتا ہوں کہ یہ الیکشن کو اب آپ خالی کراچی میں ہی نہیں ہونا چاہیے. میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ یہ الیکشن کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں ہونا چاہیے کہ وہاں کے لوگ وہاں ووٹ دیں، یہاں کے لوگ یہاں ووٹ دیں، تاکہ ادھر بھاگ دوڑ بھی کم ہو جائے گی. اور سب لوگوں کو کراچی لانا اور یہ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے. تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ دونوں پارٹیوں کو چاہیے کہ ابھی بھی ٹائم ہے وہ 4 صوبوں میں الیکشن کریں. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ پولنگ کا عمل جو ہے، Yes. لیکن اب اس طرح آج کل اب اس طرح نہیں ہوتا. آپ کہتے ہیں کہ سب لوگوں کو کراچی آنا پڑتا ہے Yes. اور ووٹ ڈالنا پڑتا ہے. ہمارے یہاں پروکسی ووٹ نہیں ہے، ڈائریکٹ پرسنل ووٹ ہے. اچھا. تو یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے دیا ہے. میرے خیال سے اس سجیشن کو، اس ریکمنڈیشن کو بڑی سنجیدگی سے لینا چاہیے. ملک کی معیشت کی جانب آتے ہوئے واپس آپ سے جاننا چاہوں گا، بات یہ حاجی غنی عثمان صاحب، بڑی کنفیوژن اس سلسلے میں ہے کہ there are multiple reports right now on the forefront. ایک وہ جو سرکاری لوگ کہہ رہے ہیں، ایک وہ جو کہ آپ کے تاجر صنعت کار کہہ رہے ہیں، ایک وہ جو بین الاقوامی سطح کے اوپر جو ادارے وہ کہہ رہے ہیں. جو بین الاقوامی سطح پر ادارے موجود ہیں ان کی پاکستان کی معیشت کے بارے میں جو رائے ہے وہ خاص نہیں بدلی. یہ میں آپ کو کلیئر بات بتا رہا ہوں، اور یہ اتنی کلیئر ہے کہ بالکل کانچ کی طرح صاف ہے. ان کی پاکستان کی معیشت کے بارے میں رائے نہیں بدلی، فل اسٹاپ. بین الاقوامی میڈیا کے ادارے پاکستان کے متعلق جو اکنامک کی رپورٹس دے رہے ہیں، اکانومی پر بات کر رہے ہیں، ان کے ابھی بھی بہت سارے خدشات ہیں. مقامی طور پہ ہمارا میڈیا بشمول میرے تعریفوں کے گن گا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بہتر ہو گئی ہے. آپ تاجر صنعت کار بھی کچھ اسی طرح کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ بہت ہی بہترین قسم کا چہرہ پیش کریں معیشت کا. ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں، لیکن IMF آپ کی باتوں میں نہیں آئے گا، ورلڈ بینک آپ کی باتوں میں نہیں آئے گا، WTO آپ کی باتوں میں نہیں آئے گا. وہ تو اپنی رپورٹس دیکھیں گے. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، جیسے آپ نے سب IMF کی بات کی، ورلڈ بینک کی، دیکھیے نا، ہم پاکستانی جس نے بھی اگر جو بزنس مین ہے ان کی رسپانسبلٹی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھیں نا، ہمارے سراؤنڈنگ میں آپ نے دیکھا کہ بنگلہ دیش ہے، ہمارے سراؤنڈنگ میں انڈیا ہے. تو کیا وہی وہی ٹائپ کا کلچر ہے، وہی ٹائپ کی مطلب لوکیلٹی ہے اور وہی ٹائپ کا بزنس ہے، تو وہ ہم سے کیوں آگے بڑھ رہے ہیں؟ یہ اس میں ہماری سب کی کمزوری ہے. اس کمزوری کو ہم سب کو، ہم بڑے بزنس مین، چھوٹے بزنس مین، سب کو مل کے ہم کو کرنا ہوگا اور ٹیکس نیٹ میں ہم کو آنا ہوگا. جب تک زیادہ لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے پاکستان پیچھے رہ جائے گا. اور ٹیکس نیٹ میں بھی آنے کے چاہیے، حکومت کو بھی چاہیے کہ جو ٹیکس میں پیسے وصول ہوتے ہیں اس کو صحیح معنی میں کرپشن میں پیسے نہیں جانے چاہیے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال ہونا چاہیے. لیکن یہ چیز ٹرو ہوتی ہے 2008 کے بعد، جب مشرف صاحب اس ملک کے صدر تھے، پاکستان کو دبا کے ڈالر اور نوٹو مل رہا تھا، تب یہی ممالک ہمارے بارے میں یہ کہتے تھے کہ پاکستان آگے کیوں بڑھ رہا ہے، ہم اسی ریجن کے اندر ہیں، ہندوستان اتنا پیچھے کیوں ہے، پاکستان میں CDC بن رہا ہے، پاکستان کے اندر نیشنل کلیئرنگ کا ادارہ بن رہا ہے، پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ آٹومیٹ ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر سیٹلمنٹ جو ہے وہ کم ٹائم میں ہو رہی ہے. وہ پہلے ہماری مثالیں دیا کرتے تھے اپنے کلاس رومز میں، اپنے بورڈ رومز میں، کہ ان کے ہاں اتنی ترقی تیزی سے کیوں ہو رہی ہے. آج ہم ان کی مثالیں دے رہے ہیں. زیادہ وقت نہیں گزرا، یہ 2008 تک کی بات کر رہا ہوں. پہلے تو پاکستانی فائنانس منسٹر کو دنیا میں بلایا جاتا تھا کہ آپ کی آئیڈیا ہمیں بتائیں، آپ کو پتا ہوگا وہ کہ کون کون سے ملک. لیکن اب یہی وجہ ہے نا کہ ہم اس کا مطلب کہ ہماری سب کی سوچ انکلوڈنگ بزنس مین اور ہمارے لیڈر. اب دیکھیں پاکستان میں الیکشن، اب آپ سن رہے ہیں کہ 25 یا 28 جنوری کو الیکشن ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ 100% الیکشن ہوگا اور ہونا چاہیے. لیکن الیکشن ایک ضروری ہے. کوئی بھی پارٹی جیتے، مطلب عوام اسے کامیاب کرے گی. کوئی بھی پارٹی جیتے وہ مطلب اس کو پاور میں آنا چاہیے، اور وہ پارٹی کو چاہیے کہ سب کو مطلب ہر بزنس مین کو یا ہر ادارے کے لوگوں کو جہاں بھی ہے ان سے سب سے مل جل کے مطلب پاکستان کو سوچنا چاہیے، پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے. جب تک ہم پاکستان کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. یہ ملک ہے تو میں پھر یہ کہتا ہوں. لیکن
بات جو آپ نے کی وہ بھی بڑی اہم ہے، لیکن میں یہ بڑا اہم نقطہ اس لیے آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ پوسٹ 2002 پاکستان کے اندر ایک ایسا اکنامک بوم آیا جس کے بعد اس ریجن کے اندر ہماری بڑی اچھی ترقی کرنے والی معیشت بن گئی. اس کے باوجود کہ ملک کے اندر دہشت گردی اور جنگ کی وجہ سے جو بھی جنگ ہم لڑ رہے تھے، جس بھی نوعیت کی تھی، اس کے باوجود ملک معاشی ترقی دکھا رہا تھا، جی ڈی پی گروتھ آ رہی تھی. ہر سال ہمارے پاس ریمیٹنسز کا بھی ایک ذخیرہ ہو جاتا تھا، ہمارے پاس فورن انویسٹرز بھی بہت زیادہ تھے، کیپٹل مارکیٹ میں بھی تھے، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے بھی لوگ تھے. تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک ایگزامپل تھی پاکستان کی معیشت ترقی کی ریجن کے اندر، اور ہم نے بہت ایکسپینڈ کیا. کیا ہو گیا؟ دیکھیے آپ نے کہا کہ گیا؟ فورن انویسٹر آ رہا تھا، تو اس زمانے میں جیسے آپ نے مشرف صاحب کا نام لیا، مشرف صاحب نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈالر میرے خیال سے، میں غلط نہ کہتا ہوں تو 60 روپے پہ اسٹیبل تھا. اب آپ کا فورن انویسٹمنٹ کیوں نہیں آتی؟ کیا آپ نے دیکھا کہ اگر جو میں $1 آج سے 1.5 سال آگے میں لے کے آیا ہوں، $2 لے کے آیا اور میں نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کیے، تو میں 70 روپے تو پر ڈالر ڈی ویلیو میں لوز کر چکا ہوں. $70 کا مطلب کتنا ہو گیا وہ لوز کر سکتا ہوں. اب وہ اسٹاک ایکسچینج کتنی بھی بڑے میں کیسے کور ہو؟ ایک وجہ یہ بھی ہے، جب تک روپیہ اسٹیبل نہیں ہوگا تو پاکستان میں انویسٹمنٹ آنا مشکل ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا روپیہ اسٹیبل ہو ڈی ویلیو اگر جو ہوتا بھی ہے تو 2-4-5% جو پہلے زمانے میں ڈی ویلیو ہوتا تھا اس رینج میں ہوگا. تو میرے خیال میں پاکستان میں 28,000 پوائنٹ کے اوپر اسٹاک ایکسچینج کی مارکیٹ کیپٹلائزیشن زیادہ تھی، ہاں، اور آج آپ کے مطابق 52,000 کے اوپر مارکیٹ کیپٹلائزیشن بہت کم ہے ڈالرز میں. ہاں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ گڑبڑ ہے نا، کچھ تو گڑبڑ ہے نا. یہ جتنے انویسٹر ہے انہوں نے اپنے پیسے پاکستان سے باہر نکال لیے. تو میرے خیال میں اب مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ملک میں 275 یا 280 کے اندر ڈالر اسٹیبل رہے گا. اگر جو ڈالر اسٹیبل رہا نا تو پاکستان میں ہمیں انویسٹمنٹ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں کیپٹل گین بہت ہی کم ہے، دنیا میں ڈیویڈنڈ ییلڈیں بہت کم ہے. پاکستان میں ڈیویڈنڈ ابھی بھی بہت ہے. ایوریج ڈیویڈنڈ آج کی تاریخ میں میرے خیال میں 10% ہے ٹوٹل ایوریج کا. مطلب 10% ڈیویڈنڈ، اگر جو روپیہ ڈی ویلیو آپ کا نہ ہو اور اگر جو 2-4% ڈی ویلیو ہو تو فورن انویسٹر کہے گا کہ میں نے ڈالر میں 6-7% کما لیے، جو دنیا میں نہیں کما سکتا. نو ڈاؤٹ دنیا میں مہنگائی ہے، دنیا میں انٹرسٹ ریٹ بڑھے، مگر ابھی بھی یہ چانس ہمیں ہے. یہ مجھے بتائیے گا، یہ ڈالر کی قدر کے اندر آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک زمانے میں فوریکس مارکیٹ کو آپ بڑی کلوزلی واچ کرتے تھے. یہ جو اتنی دفعہ اوپر نیچے ریٹ گیا ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. آپ کو سمجھ میں آیا کہ 6 دفعہ لوگوں کو موقع ملا ہے کہ وہ کما لیں. آگے آپ خود سمجھ جائیں میری بات کو. آپ کو یہ سسٹم سمجھ میں آیا؟ کوئی بات تو تھی جو 6 مرتبہ لوگوں کو کمانے کا موقع ملا ہے. دیکھو آپ کو بتاؤں، پاکستان میں لوگ بھیڑ چال چلتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ان آفیشلی ڈالر 330 روپے کا ہو گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج ان آفیشلی ڈالر 280 روپے کا ہے. تو جس نے بھیڑ چال کے اندر 330 کا لیا وہ 50 روپے پر ڈالر لوز کر گیا. اور دیکھو نا کہ ڈالر میں لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کمایا. دیکھیے، کما کے آپ نے واپس بیچ نہیں دیا تو آپ کی کمائی ختم ہو گئی اور آپ لوزر ہو گئے ہیں. تو ڈالر میں اور گولڈ میں لوگ بھیڑ چال چل رہے ہیں. اور یہی کہتا ہوں کہ پاکستان میں اکانومی جو ہے 1 نمبر اور 2 نمبر ہے. تو 2 نمبر میں ڈالر میں اور گولڈ میں لوگوں کے انویسٹمنٹ کافی پڑے ہوئے ہیں. اگر جو گورنمنٹ کوئی فیسلٹی دے کہ آپ انکیس کریں یا 5% پہ یا 10% پہ آپ کو انکیس کا وائٹ سرٹیفکیٹ دیں گے تو میرے خیال میں پاکستان میں 10 سے 15 ارب ڈالر آ سکتے ہیں. بڑا اہم نقطہ آپ کی طرف سے آ گیا. یہاں پر شو کا وہاں چاہتا ہے. آپ کا شکریہ، آپ شو میں شامل ہوئے. وی ویٹ فار میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.